बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और अगर मौसम पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि आंख मचोली का सिलसिला जारी है। खासकर अगर लाहौर की बात करें तो कभी आपको फॉग दिखाई देती है, कभी आपको मतलब बहुत ही साफ दिखाई देता है। और इस वक्त अगर AQI बिल्कुल वो 218 चल रहा है और 5वें नंबर पर हैं हम। आज आप कह सकते हैं कि लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे हैं। आज धुंध देखने में लगी और बाकायदा तौर पर महसूस हुआ कि वो जो दिसंबर वाली सर्दी है वो आप देख सकते हैं। कभी खुशी कभी गम का सिलसिला आपको दिखाई दे रहा है। कभी स्मॉग कभी फॉग आपको दिखाई देती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंट्रोल इसी तरह से बरकरार रहे। लेकिन इसके साथ साथ तशवीश भी है कि मौसम में इतनी तब्दीली और यकसर हमें दिखाई देती है। वैसे तो ये हर साल हमें कुछ ना कुछ दिखाई देती रही है, लेकिन अब बाकायदा पता चलता है कि मौसम अब वैसे नहीं रहे। दिसंबर 11 पर हम खड़े हैं और अभी भी सर्दी वैसे नहीं हमें महसूस हो रही जैसे होनी चाहिए थी। चले खैर आगे बढ़ते हैं, सियासी बातें करते हैं। आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। मुल्क की मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी और अस्करी जो क़यादत है उसने अहम किरदार अदा किया है। मार्का हक हुआ और जो साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने, जिस जुर्रत और एक सिपा सलार की जो खुसूसियत होती है, ये वो जुर्रत थी जिसने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम कामयाबी दिलाई। इस वक्त पाकिस्तान माशी हवाले से उस मकाम पर आ पहुंचा है। हम तरक्की और खुशहाली के सफर की तरफ तेजी से गामजन हुआ चाहते हैं। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। हम तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ दिया, इंतशार और फसाद और अर्ज ने वहां जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, भारत का वतीरा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मजीद कहा, मार्का हक में अल्लाह ताला की नुसरत से कामयाबी मिली और उलमा कौम को मुत्तहिद रखें, कौम की नजर में वसत पैदा करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में इंतशार, बेचैनी और ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। बानी PTI की मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ ने मंगल के रोज भी अडियाला जेल के बाहर धरना दिया। ताहम मुज़ाकरात नाकाम होने पर पुलिस ने एक्शन लिया और मुजाहिरीन को फिर मुंतशिर कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज खबर ये सामने आई कि रोज रोज के मुजाहिरों और एहतजाज के बायस अडियाला जेल के आसपास के रहायशी शदीद परेशानी का शिकार है। PTI की जानिब से माहौल खराब किया जा रहा है। इसीलिए बानी PTI को अडियाला जेल से किसी दूसरी जेल में मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है। और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये कहा कि ये चाहते हैं कि कैदी को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इसी पर गौर कर रही है। जो इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं, एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी जिंदगी जीरन बना दें। वहां के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी जिंदगी मुहाल हो जाती है। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी जिंदगी में डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इकदामात उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे।
ویسے تو آج بھی ملاقات کا دن ہے اور آج بھی پی ٹی آئی کی جانب سے جو فہرست جمع کروائی گئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کا نام شامل ہے اور پی ٹی آئی نے اڈیالہ کے باہر واقع پر قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ ایس ایچ او تھانہ اڈیالہ نے ارکان اسمبلی سے توہین آمیز سلوک اپنایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 کو مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا، اگر 1 مائنس ہوا تو اس کے بعد 1 بھی باقی نہیں رہے گا اور پھر حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ حکومت شاید بہادر شاہ ظفر کی طرح سمجھ رہی ہے کہ دلی دور آ سکے۔ میں انتباہ کرتا رہا ہوں، میں انفارم کرتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بانپ رہے۔ اگر آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے اور ملاقاتوں کے لیے آنوں پہ آپ واٹر کینن استعمال کر رہے ہیں، کیا کوئی واٹر کینن کا استعمال کرتا ہے رات کی اندھیری میں؟ اگر وہ 2 گھنٹے تک مزید بیٹھے رہے تو ملک اور قوم کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا اگر آپ یہ بہانہ لگا رہے ہیں ابھی تک کہ خان کی ٹویٹ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی تو پورے ملک کو بتاؤ نا، کیا بشرا بی بی کی ٹویٹ ہے؟ کیا بشرا بی بی کی فیملی پریس کانفرنس کر رہی ہے؟ کیوں ملاقاتیں نہیں کرا رہے ہو؟ میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے، یہ کہہ رہے تھے بیرسٹر گوہر۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ 20 اور 21 کو قومی کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی۔ انشاءاللہ 20-21 کو ایک کووڈ کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں ہم آپ میڈیا سمیت تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے پوزیشن میں یا وہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے، سب کو ہم بلائیں گے اور اس میں ہم نے ایک قومی ایجنڈا دینا ہے، کیونکہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جہاں صحیح معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت ہوگی۔ جمہوریت ہی واحد راستہ ہے۔ اچھا، اس قومی کانفرنس میں پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کے جو امکانات ہیں وہ کافی روشن ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کو دعوت نہیں دی جا رہی ہے اور جو اپوزیشن کا اتحاد ہے وہی اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو ایک لچک سی دکھائی دے رہی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے جو مزاج، لہجے اور گفتگو میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہی ہے، کسی سیاسی پارٹی پر پابندی کے حق میں نہیں ہے اور سیاسی پارٹی کو کے پی میں اپنا رویہ بہتر بنانا ہوگا۔ سیاسی جماعت دہشت گردوں کی سہولت کار بنی تو گورنر راج لگانا پڑے گا۔ مریم نواز اگر سندھ سے الیکشن لڑیں تو ویلکم کریں گے۔ اس وقت ایک سیاسی جماعت سیاسی دجال کا کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے عوام کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے یہ ایک سازش ہے، ان کا یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے افواج کے درمیان کوئی درار پیدا۔ کبھی نہیں چاہتے کہ ایسے حالات بنے کہ سیاسی جماعتوں کو یہ سیاسی جو وائسز ہیں ان پہ پابندی لگے۔ جب آپ کے ملک جنگ کے ماحول میں ہو اور سب سے زیادہ واقعات اسی صوبہ میں چل رہے ہو جس سیاسی جماعت کی ہم بات کریں ان کی حکومت ہے، تو پھر وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ میں چاہوں یا نہ چاہوں ان کے خلاف پابندیاں، سختیاں اور شاہد بینز لگ سکتے ہیں۔ اور ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے وزیر اعظم اور میں کئی بار کہہ چکے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں۔ جواب میں کہا گیا ہم آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپوزیشن حالات کو اس نہج پر لے گئی جہاں سے واپسی شاید ناممکن ہے۔ یہ بات چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا کلیئر کر دیا، بار بار ریپیٹڈلی ہاؤس میں کہا ہے کہ آرم فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے نہ ہم برداشت کریں گے۔ ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے، میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا۔ جب وہ آئیں گے میں اور حکومت کے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیں گے، مگر رستہ ایک ہی ہے۔ تو جناب یہ ہیں تمام تر سیاسی معاملات اور اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد قیوم صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسے آپ؟ تو سب سے پہلے ملاقات کی بات بھی ہوگی، بانی پی ٹی آئی کی بات بھی ہوگی، ہم تحریک انصاف کی بات بھی کریں گے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی مرکز نکاح بنی۔ آپ اس جو پیپلز پارٹی کے خاص کر معاملات ہیں بڑی گرفت رکھتے ہیں، آپ لچک دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے رویے میں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت ہے
اور پیپلز پارٹی نے ملک کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی بڑا ایک کردار رہا ہے، بڑی ایک ان کی تاریخ ہے، اور خاص طور پر ضیاء الحق کا جو مارشاء اللہ تھا اس میں پیپلز پارٹی نے ایک بڑی طویل جدوجہد کی، اور اس کے بعد بھی جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی، اور اس طرح ان کا ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی اس کی خالق جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ تو پیپلز پارٹی ایک سوچ جو ہے وہ جمہوری سوچ اور جمہوری فیس رکھنے کی ضرور کوشش کرتی ہے، اور یہ جو بیانات آج کل بلاول بھٹو زرداری کچھ دے رہے ہیں، اور کل بھی انہوں نے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپیس دے، اور اسی طرح کے بیانات آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بات کی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ اپنی سوچ جو ہے اس کو تو اس کا جمہوری سوچ کا اظہار بھی کریں گے، اور اس طرح کی بات کرنے کی انہیں اس لیے سپیس مل رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی جو جماعت ہے وہ حکومت میں شامل نہیں ہوئی، حکومت کی اتحادی ہے لیکن وزارتوں میں نہیں ہے، اور اس لیے ان پر جو ہے اس طرح کی پابندیاں نہیں ہو سکتی جس طرح کی حکمران جماعت پر ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے خیالات جو ہیں ان کا اظہار جو بلاول بھٹو جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے جب مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف بھی سوچ رہی ہے قومی کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے، لیکن اس میں نون لیگ کو دعوت نہیں دی جائے گی، تو کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہو پائے گی، یا پھر جو پیپلز پارٹی ہے وہ کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی نے جب حکومت سازی کا عمل تھا تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کو یہ پیشکش کی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم مل کر جو ہے وہ ایک حکومت قائم کرتے ہیں اور حکومت سازی کرتے ہیں، لیکن اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ اور اب دیکھیے کہ 2 سال کے بعد جب تمام پی ٹی آئی کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی، انہیں ریلیف نہیں مل سکا، اور ان کے پاس اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ووٹ بینک ہے لیکن سٹریٹ پاور نہیں، اور سٹریٹ پاور ہمیشہ اس ملک کے اندر اگر رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی بھی ایک دور میں بڑی سٹریٹ پاور ان کے پاس رہی ہے۔ تو ان کی اب پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اب ان میں ایک سوچ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کتنی سپیس ہے، اور کیا وہ کس حد تک جو ہے اب وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ فی الحال بات کرنے سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں ہر معاملے میں اپنے فائدے کی طرف جو ہے صاحب، اور فائدے کی بات ہی اگر ہم سوچیں تو جو یہ لچک ہے اس کی بھی ایک کہانی سامنے آ رہی ہے جو دکھائی دیتی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 جو ترمیم ہیں وہ کافی ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب رویے میں لچک پیدا ہونا شروع ہو گئی، اب نرمی پیدا ہونا شروع ہو گئی، تو کیا یہ حکومتی اتحاد سے آپ کو نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ 2 موقف ہیں۔ ایک جب ہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے بیانات کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک لائن جو ہے ڈرا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی، اور جس کی بنیاد پر پھر جو ہیں وہ تجزیے بھی سامنے آتے ہیں اور ایک تبدیلی اور لچک کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک دوسرا موقف بھی ہے جو صدر پاکستان آصف علی زرداری، ان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اس سارے عمل کے اندر پیپلز پارٹی ایک اس نظام کے اندر ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور ایک بڑی شیئر ہولڈر ہے، اور اس نظام کے اندر پیپلز پارٹی کو ایک بڑی سپیس ملی ہے۔ اس طرح کی سپیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پچھلے کچھ سالوں میں نہیں مل سکی،
تو اب دیکھیں سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے، بلوچستان کے اندر ان کی حکومت ہے، اور اب آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کی مکمل حکومت جو ہے وہ بن چکی ہے، صدر پاکستان کا عہدہ ان کے پاس ہے، اور اس طرح 2 صوبوں کے گورنر ان کے پاس ہے، اور آگے بھی جو ہے ان کی سپیس جو ہے وہ کچھ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایک بات ضرور ہے کہ بلاول بھٹو ہی اس وقت، دیکھیے مجموعی طور پر پاکستان کے اندر اس وقت سیاست نہیں ہو رہی، سیاست لگتا ہے کہ بہت کمزور ہو رہی ہے، اچھا، لیکن اس صورتحال میں بھی کسی نہ کسی طرح بلاول بھٹو جو ہے نوجوان ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پختگی کے ساتھ ان کی سیاسی عمل میں وہ نظر آتے ہیں، اور یہ جو موقف انہوں نے لیا ہے ترمیم کے حوالے سے، اس موقف میں بڑی جاندار یہ موقف ہے، اور پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس ترمیم کے بغیر ہی NFC ایوارڈ پر جو ہے کوئی کمپرومائز پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس ترمیم کے ذریعے نہیں۔ اور دوسرا جو صوبوں کے حوالے سے انہوں نے بڑا اپنا ایک نیریٹو جو ہے پنجاب میں آ کر دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں آپ صوبے بنائیں، لیکن سب سے پہلے وہ صوبے بنائیں جن پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اور اس میں ان کا میں تھوڑی وضاحت کر دوں، ان کا جو اشارہ ہے وہ جو ہے مئی 2012 میں اس پنجاب اسمبلی کے اندر 2 قراردادیں منظور ہوئی تھی، ایک جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے حوالے سے اور ایک بہاولپور صوبہ بنانے کے حوالے سے، اور پھر متفقہ قرارداد منظور ہوئی تھی، اور اس کی بنیاد پر پھر سینٹ آف پاکستان نے بھی قرارداد منظور کی، اور جو آئینی عمل ہے صوبہ بنانے کا وہ سینٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، جس وجہ سے صوبوں کا یہ عمل جو ہے بنانے کا رک گیا تھا۔ اس طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہے اشارہ کر۔ ٹھیک ہے، اچھا خالد صاحب واپس آتے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر آ جاتے ہیں۔ بار بار حکومتی وزراء کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے آئے ہیں چیزیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور اب یہاں سے واپسی ممکن دکھائی نہیں دے رہی، اور بار بار مشورہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ PTI کی جو بقا ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ بانی MQM والی جو سچویشن ہے اسے اپنا لیں۔ تو بیرسٹر گوہر اس پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس تو 1 بچ جائے گا۔ تو یہ صورتحال آپ کو کہاں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ کیا حالات واپس بہتری کی طرف آئیں گے، یا پھر یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کتنی دیر تک برقرار رہے گا؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت مکمل ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے، اور جو تناؤ ہے مقتدرہ اور PTI اور حکومت کے درمیان، اس میں ایک بڑا غیر معمولی جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جنگوں میں کیا ہوتا ہے، جنگوں میں بھی جو ہے وہ پھر معاملات جو طے ہوتے ہیں، جنگ بندیاں ہوتی ہیں، وہ میز پر بیٹھ کر مفاہمت سے ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں ماضی کی ہمارے پاس بڑی مثالیں ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب لکھی تھی جو شائع بعد میں ہوئی تھی، مفاہمت۔ اس مفاہمت کی کتاب کے اندر بھی محترمہ بے نظیر بھٹو نے مفاہمت کو ہی جمہوریت کی بقا جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور مفاہمت کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت پیدا ہوئی تھی کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاہدہ کیا تھا، لیکن خالصہ مسئلہ یہ ہے کہ مفاہمت اس دور میں کروائے گا کون؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو گارنٹر بھی کوئی نہیں ہے نا۔ دیکھیے مفاہمت جو ہے وہ اس کا اب بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے اس کے حل جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور بیٹھنے کا سب سے بڑا جو سورس ہے ہمارے پاس اور اس وقت پاکستان کے اندر وہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کی تو راہداریوں میں حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات ہو جاتے ہیں، بات چیت ہو جاتی ہے۔ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح PTI کے جو صدر ہیں جنید اکبر اور دوسرا جو وفاقی وزیر ہیں طارق فضل چودھری، تو راہداری کے اندر ان کی ایک مکالمہ جو ہے، بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور پارلیمنٹ کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تو اسپیکر ایاز صادق جو ہیں اب وہ تو بار بار وہ کہہ رہے اگر میں 4 قدم آگے آیا تھا تو 40 قدم پیچھے چلا گیا۔ نہیں، وہ یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن ایک مستقل عمل ہے وہاں پر جو ہے وہ درست فرما رہے ہیں کہ اس میں دونوں اطراف سے جو ہیں وہ رویے جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ
PTI کو स्पेस दें, सियासत को स्पेस नहीं देंगे तो सियासत खत्म हो जाएगी। और इस सियासत के खात्मे की जिम्मेदार फिर सिर्फ PTI नहीं होगी, मैं समझता हूं तमाम जो हुकूमती और अपोजिशन जमातें हैं, वो तमाम जमातें जो हैं इस सूरत हाल की फिर जिम्मेदार होंगी और सबका नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, हमें सीखना भी चाहिए। नौजवान सियासतदान है बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए। पार्लियामेंट को किस तरह से बुनियाद बनाकर जो है ना वो चल रहे हैं और किस तरह से जमातों के साथ अपने इत्तेहाद जोड़ते हैं और फिर तोड़ते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी एक उम्दा मिसाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने इस हवाले से गुफ्तगू की और इस वक्त जो सूरत सियासत की वो हमने आपके सामने रखी। लेकिन अभी एक और मुद्दा बहुत चर्चे में आपने और बड़ा इम्पोर्टेंट है और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बीइंग ए मदर मैं ये कह रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जनाब नाबालिग बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहला मुल्क बन गया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज कर दी है। और अब ये जो नया कानून है इसके तहत टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक समेत 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ये हिदायत दी गई हैं कि वो जो 16 साल से कम उम्र सार्फिन की रसाई है उसको बंद कर दें। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगी, ये कंपनीज अगर ऐसा नहीं करती, नए कवायद की खिलाफ वर्जी करती हैं, तो नाबालिगों को प्लेटफॉर्म तक रसाई अगर दे देती हैं तो उससे उन्हें 4 करोड़ 95 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर तकरीबन 3 करोड़ यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम जो एंथनी एल्बनीज हैं उन्होंने इस इकदाम को खानदानों के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क की एक अहम समाजी तब्दीलियों में से एक है और ऑनलाइन नुकसानात को कम करने में मदद देगी। उन्होंने बच्चों को मशवरा दिया है कि सोशल मीडिया की बजाय खेलों, मौसीकी, किताबों में वक्त गुजारें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस पाबंदी पर अमल दरामद के लिए उम्र का अंदाजा लगाने के मुख्तलिफ तरीकों का ऐलान किया है, जिसमें मसनूई जहानत, सेल्फी तज्जिया और शनाख्ती दस्तावेज की जांच भी शामिल है। आलमी सतह पर इस फैसले को खासी तवज्जो मिली है और मुख्तलिफ ममालिक इस मॉडल को अपनाने पर गौर भी कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के बाज़ अरकान ने ऑस्ट्रेलिया से रहनुमाई लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और कानून नाफिज होते ही लाखों कम उम्र सार्फिन खुदकार तौर पर अपने अकाउंट से लॉग आउट भी हो गए हैं। वक्त खत्म होने से चंद घंटे कबल कुछ बच्चों ने अपने ऑनलाइन नाजरीन को अलविदा कहते हुए सी यू व्हेन आई एम 16 का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। तो जनाब 16 साल की उम्र के बाद अब देखने को मिलेगा कि वो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस्तेमाल कर सकेंगे। वैसे काफी खुशाइंद है ये चीज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी 2025 में भी कुछ दिलखराश वाक़या हो। सना यूसुफ की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत दिलखराश वाक़या, तो हमारी हुकूमत को भी शायद इससे कुछ जो है इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। हमने आगाज में मौसम की तब्दीली की बात की थी। मौसम की तब्दीली एक हद तक खतरनाक है। जिस तरह से ये जो ट्रांजिशन होती है उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शंस, वो सब कुछ फैलता है। क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये सिचुएशन बहुत वर्स हो चुकी है और लॉन्ग टर्म में हम देखें तो आगे हालात मजीद खराब होते हुए हमें दिखाई देते हैं। जनाब पाकिस्तान बेसिकली माहौलियाती असरात की लपेट में भी है और जिस तरह से हमने बात की कि सर्दियों की शुरुआत से ही पंजाब में स्मॉग थी जिसकी बड़ी सूरत हाल संगीन भी हो गई थी और अब सूरत हाल ये है कि हर शख्स को जुकाम, गला खराब, वायरल इन्फेक्शंस, तकरीबन हर कोई, आप अपनी फैमिली में भी देख लें तो मुतासर आपको दिखाई देता है। इसके अलावा आजकल कुछ लोगों को एलर्जीज और आंखों में जलन का भी सामना है। रेड आई जो एक इन्फेक्शन है वो भी चल रहा है। इस सारी सूरत हाल से हमने निपटना कैसे और इससे निकलना कैसे, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर राशिद ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइएगा, स्मॉग के हवाले से तशवीश तो काफी अरसे से हमें है, लेकिन अभी जिस तरह से हिना ने बताया कि आंखों में जलन भी हो रही है, गले में खराश भी है, खांसी भी मुस्तकिल तौर पर आ रही है, क्या रेमेडीज करें? आप सबसे पहले रेमेडीज की बात ही बताएं, क्योंकि हमारे ज्यादातर नाजरीन जो देख भी रहे होंगे इस वक्त आपको, वो यही जानना चाहेंगे कि क्या करें, हम किस तरह से बचें। थैंक यू वेरी मच। ये हर साल का मसला है। इन दिनों में ये मसला और ज़्यादा सर उठाता है। चंद तदाबीर से हम बहुत हद तक इन्फेक्शंस, एलर्जी से बच सकते हैं। पानी का इस्तेमाल सारा दिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर करें। साफ पानी पीने वाला एट बॉडी टेम्परेचर सारा दिन लें। वार्म चीज़ें लेना उससे भी कहीं बेहतर है। घर से ना निकलें प्रॉपर ब्रेकफास्ट किए बगैर।
بریک فاسٹ کیا ہے تو آپ کا امیون سسٹم امیڈیٹلی ریز کر جاتا ہے. ایمپٹی سٹمک بہت لمبی دیر تک 6-7 گھنٹے سے زیادہ ایمپٹی سٹمک نہ رہیں, خالی پیٹ نہ رہیں. اگر آپ کوئی بھی سمپل سی چیز لی ہوئی ہے, لٹل وارم ڈرنکس لیے ہوئے ہیں, سارا دن وارم ڈرنکس, ہمیں جیپنیز سے چائنیز سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ اگر ہم ان پہ لائف ایکسپیکٹینسی چند ملکوں میں جن میں ہائیسٹ ہے یہ کنٹری وہاں پہ آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تھوڑا وارم چیزیں ہی لیتے رہیں اور گھر سے اچھے طریقے سے نوز کو, گلے کو, باڈی کو کلین کر کے, فلش کر کے آفس جب بھی پہنچے سمجھیں کہ انف اسموگ ہم نے انہیل کر لی ہے, سانس میں ہم لے جا چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاتے ہی اچھا سا وضو کر لیں, ناک سے گلے سے پانی اچھی طرح فلش کر لیں, اور جو ہی آفس سے گھر پہنچے تو پہلا کام یا باتھ لیں لمبا سا وارم پانی سے, سٹیم لے لیں. آپ سمجھیں آپ نے بہت سارے کام زبردست کر لیں, اچھا باڈی کو ایکسٹرنلی انٹرنلی واش کر دیا. اور اگر سوتے ہوئے سونے سے پہلے ہرگز کوئی جوس, ٹھنڈی چیزیں, ٹھنڈا دودھ نہ لیں. کوئی سا بھی, ہر بندے کی کیمسٹری ٹیسٹ اللہ میاں نے علیحدہ بنایا, جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے مطابق کوئی سی چیز وارم, چند سپس, دوپہر سونا ہے, رات سونا ہے, ضرور لے کے سوئیں. ٹھیک ہے. وہ سکم ملک ایلڈرلی لوگوں کے لیے, عام دودھ ہر بندے کے لیے وارم لینا دی بیسٹ ہے. اچھا. آپ کو دودھ موافق نہیں ہے, دودھ کی بنی چیز لے لیں. سپائس اور آئل کو کھانے میں جتنا کم ہم کریں گے بیماریوں سے اتنا ہی بچیں گے. اور لٹل ایکسرسائز, سم ایکسرسائز ڈیلی ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب یہی بات پوچھنے والا تھا آپ سے کہ کچھ لوگ جو اس وقت کھلے میں ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور ویسے تو کچھ چیزوں کا سیزن بھی ہے, جس طرح سے میراتھنز ہیں, مختلف میراتھنز پاکستان میں ہو رہی ہیں, تو ان لوگوں کو بڑے ٹریکس چاہیے ہوتے ہیں, سڑکوں پر ہمیں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو ان کو اپنا تحفظ کس طرح سے یقینی بنانا چاہیے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. جب انڈیکس ٹھیک نہیں ہے, ایئر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, اس ٹائم پہ اوپن ایریا میں ایکسرسائز کرنا بہت صحت مند کام نہیں ہے. آپ نے جتنا باڈی کو انرجائز کیا ہے اتنا ہی دھواں پھک لیا ہے, انہیل کر لیا ہے, تو یہ چیزیں تو ہیلدی نہیں ہیں. لیکن اگر آپ وہاں پراپر ڈائٹ لے کے گئے ہیں, ایئر کوالٹی جب بالکل بہتر تھی اس وقت گئے ہیں, سن لائٹ ایکسپوز ہو رہے تھے اس وقت گئے ہیں, وائٹامن ڈی بھی مل رہا ہے, ایئر کوالٹی بھی بہتر ہے, اس ٹائم پہ ایکسرسائز ضرور کریں. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے جب ایئر کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو یہ نیک کام اپنے گھر میں کریں. گھر کی جو ونڈوز ہیں, وینٹس ہیں, اس کو صاف, ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہے تو کھلا رکھیں ورنہ بند رکھیں. کمروں کو ہیٹ تھوڑا بہت ضرور کریں, خاص طور پہ چھوٹے بچے اور ایلڈرلی پیشنٹس, اور وہ لوگ جن کو آلریڈی سانس کا مسئلہ ہے, ہارٹ کا مسئلہ ہے. اس سیزن میں انفیکشنز اور الرجیز انتہائی زیادہ ہو جاتی ہیں. جو بھی ادویات ڈاکٹرز نے آپ کو کہی ہیں اس کو بہت ریلیجیسلی, ریگولرلی, پنکچویلٹی, باقاعدگی کے ساتھ وہ تو ہم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جب وہ فیز ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ بھی بیماری آتی ہے تو وہ پھر بھی ہم خود ہی کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پرسکرائب کی تھی تو اب بھی مجھے یہی ہوا ہے, مجھے یہی استعمال کر لینا چاہیے. ایک تو یہ بتائیے گا کتنا زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر بار آپ کے سمٹمز ہو سکتا ہے کہ سیم ہو لیکن آپ کی بیماری کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے. تو خاص طور پر جو مائیں بچوں کے لیے اس طرح سے کر لیتی ہیں, یا پھر ہم خود ہی کر لیتے ہیں کہ ایک بار پرسکرپشن لکھا ہوا ہمارے پاس پڑا ہے اس کو ہی ریپیٹ کر لیں, یہ کتنا ڈینجرس ہے؟ سیلف میڈیکیشن مینی فولڈ بہت سارے پرابلم جنم دیتا ہے. سب سے زیادہ ہے ریزسٹنس. جرمز جب 2-3 دفعہ سیم اینٹی بایوٹک کو ایکسپوز ہوتے ہیں تو بالکل اس کو رسپونڈ ہی نہیں کرتے. ایک ایسے ہی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو رول ماڈل نہیں بن کے بتا رہے. اگر میں خشوع خضوع سے وضو کرتا ہوں, خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہوں, مجھے اپنے بچے کو بار بار سپیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ جو ادویات ہے اس کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. جتنا میڈیکل اسپیشلسٹ نے, آپ کے ڈاکٹر نے بتایا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا. اور خود سے ہی کہ فرینڈ نے کہا تھا اس کا بچہ اس سے ٹھیک ہوا تھا تو ہم نے بھی لے لی. جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو میں یہی لیتا ہوں. یہ سنسکرت یہ ٹھیک نہیں ہے.
اس کے نقصانات ہیں. اچھا تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، کھانسی تو ایک میکانزم ہے جو کہ ایک اچھا میکانزم ہے باڈی کا کہ اگر آپ کے پھیپھڑوں میں، آپ کے لنگز میں ڈسٹ موجود ہے، پارٹیکلز موجود ہیں، ان کو وینٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ کھانسی تو اس کے لیے. لیکن اگر یہ مستقل طور پر ہوتی رہے اور ایک کافی عرصے تک ہوتی رہے، مہینوں تک ہوتی رہے، تو پھر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اس کے، بتائیے گا باڈی پر؟ چھینکیں، سنیزنگ اور کفنگ 100% آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ایک باڈی کا انتہائی پازیٹیو ایک فنکشن کو امپروو کرنے کا ذریعہ ہے. کوئی بھی چیز غلط چلی گئی ہے، وی سنف اٹ آؤٹ، وی کف اٹ آؤٹ. لیکن اگر یہ علامت عام ہونی شروع ہو جائے کہ اکثر دن میں آپ کو چھینک آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چھینکیں آتی ہیں، پنکھے کی ہوا سے چھینکیں آتی ہیں، اور آپ کی ناک میں واٹری شروع ہو جاتی ہے، ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ الرجی ہے. یہ کسی بھی ہاؤس ڈسٹ مائٹ، گھر میں جتنے بھی ہمارے کارپیٹس ہیں، ہیوی کرٹنس ہیں، اس کا رواج کم سے کم کیا جائے. ویکیوم ضرور کیا جائے، ہیومیڈیٹی کو بڑھایا جائے. پلیز ان دنوں میں کوئلے کا استعمال بند کمروں میں ہرگز مت کرے. ہزاروں انسان انڈر ڈیولپ کنٹریز میں گھروں میں رات کو سوتے ہیں اور کبھی نہیں اٹھتے ہیں. پلیز اس میں کاربن مونو آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، وہ آکسیجن سے 200 گنا زیادہ بلڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. یہ ایک انسان کو فوراً مردار حالت میں لے جاتی ہے. بالکل کوئلے کو یا کسی بھی گیس کے ہیٹر کو کمروں کے اندر بند کمروں میں ہرگز نہ جلائیں. گاڑی کا وینٹ جب اب صاف کوالٹی انڈیکس ہے، آپ باہر کہیں گے تو اس کا وینٹ ضرور کھلا رکھیں. ٹھیک ہے. ورنہ 3-4 لوگ ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہیں، آکسیجن لمیٹڈ ہے، آپ سفوکیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، سانس رک جائے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد زیاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو ٹپس ڈاکٹر صاحب نے دیے ہیں دوائیوں سے ہٹ کر اگر آپ انہیں دیں گے تو آپ بالکل بیمار نہیں ہوں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان کی اسٹریٹجک سوچ برسوں تک زمین تک محدود رہی، لیکن پھر منظر بدلا. دنیا جس تیزی سے سمندری معیشت، عالمی تجارت اور میری ٹائم سیکیورٹی کی طرف بڑھ رہی تھی، اسی تیزی سے پاکستان نے بھی اپنی توجہ سمندر کی طرف مرکوز کر دیا. اور یہی وہ نقطہ آغاز ہے جہاں پاکستان نیوی نے میری ٹائم سیکیورٹی انگیجمنٹ ورکشاپ جیسی اہم اور بصیرت افروز کاوش کا آغاز کیا ہے. میری ٹائم سیکیورٹی انگیجمنٹ ورکشاپ دراصل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کے میری ٹائم ویژن کو مضبوط بناتا ہے اور سمندر سے جڑی ہوئی معاشی سیکیورٹی پالیسی چیلنجز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اس سوچ کو فروغ دیتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل صرف زمین پر نہیں بلکہ سمندر پر بھی رقم ہو رہا ہے. یہ ورکشاپ 2017 سے پاکستان نیوی وار کالج میں باقاعدگی سے منعقد ہو رہی ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل دفاعی تجزیہ کار ہیں. ایڈمرل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیسے آپ؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. اللہ کا شکر ہے، ہوپ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. سر سب سے پہلے تو یہ جو میری ٹائم سیکیورٹی انگیجمنٹ ورکشاپ ہے اس پر بات کرتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اس کے انعقاد کا، اور یہ کس طرح کی ورکشاپ ہوتی ہے بیسیکلی، اور کون کون اس میں شرکت کرتا ہے، کون کون اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے. میری ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ ایک پاکستان نیوی کا انیشیٹو ہے، اور یہ انیشیٹو اس لیے لیا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک جنرلی سی بلائنڈنس ہے. ہم اپنے سی کی طرف، ہم اپنے کوسٹ کی طرف ذرا کم توجہ دیتے ہیں اور ہمارا رخ ذرا لینڈ کی طرف زیادہ رہتا ہے. تو اس آگاہی کے طور پہ ایک ورکشاپ ہر سال منعقد کی جاتی ہے. میری ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس ہے لاہور میں، پاکستان نیوی وار کالج کے اندر، وہ اس کو آرگنائز کرتا ہے. اور اس میں مختلف شعبہ زندگی سے لوگ شرکت کرتے ہیں، لائک میڈیا سے ہوتے ہیں لوگ، اکیڈمیا سے ہوتے ہیں لوگ، بیوروکریسی سے ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں. ان کو یہاں پہ 10 دن میں ایک بڑا کمپریسڈ انوائرمنٹ میں بڑی فوکس قسم کی انفارمیشن دی جاتی ہے. اس میں لوگ لیکچرز آ کے دیتے ہیں، ٹاکس ہوتی ہیں، وزٹس ہوتے ہیں بڑے ایکسٹینسو قسم کے ان تمام جگہوں کے جو کہ میری ٹائم سیکٹر سے جن کا تعلق ہے، تاکہ یہ لوگ جب واپس جائیں تو واپس جا کے اپنے اپنے جو آرگنائزیشنز ہیں یا اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو شعبے ہیں، اس میں جا کے میری ٹائم سیکٹر کے بارے میں آگاہی پھیلائیں. جو کچھ ان کو یہاں انفارمیشن ملی ہے یہ اس کے سفیر بنے اور جا کے اس کو مزید ترویج دیں باقی لوگوں میں جو ان کے آس پاس ہیں. تو یہ ایک آگاہی مہم کے طور پہ پاکستان نیوی
اپنے طور پہ اس کا انیشیٹو ہے اور یہ آرگنائز کرتی ہے ہر سال. تو شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی بلو اکانومی کی بہت بات ہو رہی ہے. ویسے تو پوری دنیا میں ٹریڈ جو ہے وہ پانیوں کے راستوں سے ہی ہوتی ہے, لیکن پاکستان کی توجہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ورک شاپ میں اب مرکوز ہو رہی ہے یہاں بلو اکانومی کی جانب؟ ہم کافی عرصے تک غافل رہے اس سے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اویئرنیس آ رہی ہے مختلف شعبہ ہے زندگی میں, اسپیشلی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور ہائر لیڈرشپ ہے اس میں آ رہی ہے. تو اب گورنمنٹ کا بھی کافی فوکس پچھلے 4-5 سال سے بلو اکانومی کی طرف ہے. دیکھیں ہمارے لیے بلو اکانومی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ 90% سے زیادہ 95% تقریباً ہماری جو ٹریڈ ہے وہ سی سے آتی ہے. ہمارا ملک سی سے چلتا ہے, 100% تیل ہمارا سی سے آتا ہے. تو اگر ہم بلو اکانومی اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہمارے ملک میں ہماری اکانومی میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اکانومی میں آپ کی اضافہ کرنے کے لیے, اور دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے لیٹ شروع کیا ہے, لیکن الحمدللہ اب ہمارا فوکس ہو گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس پہ مزید توجہ دی جائے گی. اور جس طرح سے یہ ورک شاپ کی جا رہی ہے, جس طرح سے لوگوں کا انٹرسٹ میں نے اس ورک شاپ میں دیکھا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ جب واپس اپنے اداروں میں جائیں گے, اپنے شعبوں میں جائیں گے, تو وہاں جا کے یہ ضرور اس کی آگاہی پھیلائیں گے اور مزید لوگوں کو پتہ چلے گا بلو اکانومی کے بارے میں. رائٹ, اور اٹس نیور ٹو لیٹ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے. بے شک ہمیں لیٹ ریئلائز ہوا, لیکن خیر ہمیں ہو گیا ہے. ہمیں یہ بتائیے گا فیصل شاہ صاحب, جس طریقے سے مارکہ حق میں پاکستان نے کامیابیاں سمیٹی اور جو سارا ہم نے جس طریقے سے اپنے سے بڑے دشمن کو زیر کیا, اس کے بعد اس طرح کی ورک شاپس کا انعقاد کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور ان کی امپورٹنس کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے؟ دیکھیے مارکہ حق میں تینوں فورسز نے بڑا کام کیا, بلکہ پوری قوم نے بڑا کام کیا, میڈیا نے بڑا کام کیا, لیڈرشپ نے, سب نے کام کیا. لیکن ایک چیز آپ محسوس کریں گی کہ جو سی پہ کام ہوا اس کے بارے میں ذرا بات کم ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کو چیزیں سی پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سی پہ کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ دونوں نیویز آمنے سامنے تھیں, سی میں موجود تھیں, اور انڈین نیوی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ 400 میل سے قریب پاکستان کے آ سکے. تو کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہوئی, حالانکہ ان کے پاس تو ایئر کرافٹ کیریئر بھی تھا, نیوکلیر سب مرین بھی تھی, بہت سارے, پھر بھی اپنے مقام سے وہ ہل نہیں سکے تھے. اتنا خوف تھا پاکستان نیوی کا, اتنا خوف تھا پاکستان نیوی کا, کچھ تو تھا نا جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکے. اور 65 دیکھ لیجئے, 71 دیکھ لیجئے, 2025 دیکھ لیجئے, ان تینوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی پاکستان کے قریب آنے کی. تو یہ ایک بڑا نادر موقع ہے جس میں ہم یہ بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ایکچوئل میں سمندر میں ہوا کیا ہے اور سمندر میں جنگ لڑی کیسے جاتی ہے. تو آپ کو یہ جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے یہ بلو اکانومی سے جڑی ہوتی ہے. اگر آپ کی میری ٹائم سیکیورٹی مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کی بلو اکانومی سے آپ استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے خاطر کو. بالکل آپ دیکھیے کہ یہ جو مارکہ تھا مئی 25 کا, اس میں نہ آپ کا تیل بند ہوا, نہ آپ کے ملک میں کوئی قحط آیا, نہ آپ کی شپنگ کو کچھ ہوا, نہ آپ کے ہاربرز کو کچھ ہوا. تو یہ میری ٹائم سیکیورٹی کی وجہ سے بالکل ایسا ہی ہے. اور 2 دن پہلے ہم نے انگور مارکے کے حوالے سے بھی سیلیبریشنز کی تھی. ایک لسٹ ہے جو ہماری بحریہ کے حوالے سے بھی موجود ہے جس کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن شاہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماضی کی قوتیں یہاں پر آئی ہیں وہ بھی انہی رستوں کے ذریعے پہنچی تھی ان خطوں میں, تو ہم اتنے غافل رہے اور اب ہم اس پہ توجہ مبذول کر رہے ہیں. اور اس مارکے کی وجہ سے بھی ہمیں احساس ہوا ہے کہ دشمن بہت قریب ہو سکتا ہے ہمارا ان پانیوں کے راستوں سے. تو اب کیا سچویشن ہے, اب ہماری الرٹنس کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے الرٹنس تو ہماری ہمیشہ سے رہی ہے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ 65 ہو گیا, 71 ہو گیا, 2025 ہو گیا. اس میں انڈین نیوی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے قریب آ سکے, یا اس کا تیل بند کر سکے, یا اس کے شپس پہ اٹیک کر سکے, یا اس کے ہاربرز پہ اٹیک کر سکے. تو ہمیشہ سے ہم تو مستعد رہے ہیں, کیونکہ نیوی کا جاب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور جو آپ کی ٹریڈ 95% سی سے آ رہی ہے اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو نیوی ہمیشہ یہ کام کرتی رہی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خطے میں ایک میجر پارز ریولری شروع ہو گئی ہے, جس میں یو ایس اور چائنا کی ریولری ہے, اور یو ایس نے ایک انڈو پیسیفک اسٹریٹجی نکالی ہے جو سی بیس اسٹریٹجی,
جس کی وجہ سے مزید میریٹائم ڈومین کی امپورٹنس اجاگر ہو گئی ہے. تو پاکستان ایک ایسے خطے میں موجود ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے جہاں پہ کچھ نہ کچھ ہر وقت ہوتا رہتا ہے. اور پاکستان نیوی کو یہ چیز بالکل اس کی آگاہی ہے. پاکستان نیوی اس کے لیے تیار ہے ہمیشہ سے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے بہت ساری انڈکشنز کی ہیں لیے مختلف ممالک سے. ہم سب مرینز لے رہے ہیں ابھی چائنا سے, ہم نے ہوائی جہاز لیے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی کیپیبلٹی کو بڑھاتے رہنا ہے آنے والے چیلنجز سے مواجہ ہونے کے لیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹائم سیکیورٹی انگیجمنٹ ورکشاپ پر ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. نوجوان کسی بھی ملک کی معیشت اور اس کے مستقبل کا اثاثہ ہوتے ہیں, اور خدا کا کرم ہے کہ پاکستان میں نوجوانوں کی آبادی اتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہے کہ وہ مستقبل کا کامیاب نقشہ کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آج ایکسپریسو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک ایسے انقلابی پلیٹ فارم کی جو پہلی بار ملک میں نوجوانوں کی تعلیم, روزگار, ٹریننگ, سپورٹس, ای سپورٹس, اسکالرشپس اور بے شمار مواقع کو ایک چھت تلے لے آیا ہے. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کے ڈیجیٹل یوتھ ہب کی. پاکستان کا پہلا نیشنل یوتھ پلیٹ فارم جو نوجوانوں کو حقیقی مواقع سے جوڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ پلیٹ فارم 26 مارچ 2025 کو وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے لانچ کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں نوجوان اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پلیٹ فارم کے 4 بڑے شعبے ہیں: ایجوکیشن, امپلائمنٹ, انگیجمنٹ اور امپاورمنٹ, یعنی نوجوان کی مکمل ترقی ایک ہی جگہ. اس زبردست پروگرام کے ساتھ اب تک 7 لاکھ سے زائد نوجوان رجسٹرڈ ہیں. 1.6 ملین سے زیادہ ایپ ڈاؤن لوڈز, 1 لاکھ سے زیادہ اوورسیز جابز, اسکالرشپس 200 سے زیادہ اور 2384 سے زیادہ پارٹنرز, 400 سے زیادہ حکومتی ادارے اور 115 سے زیادہ فارن مشنز اس پروگرام کے ساتھ اٹیچ ہیں. اگر آپ بھی اپنی تعلیم, روزگار, سکلز یا ٹیلنٹ کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں تو ڈیجیٹل یوتھ ہب آپ کی جیب میں موجود ایک مکمل یونیورس, مکمل جاب پورٹل, مکمل اسکالرشپ پلیٹ فارم اور مکمل یوتھ سروس سینٹر ہے. مزید اسی پر ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے چیئرمین پرائمری یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, ایسا زبردست پلیٹ فارم آپ لوگوں نے نوجوانوں کے لیے بنایا ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس سے وابستہ ہو چکی ہے, مگر جو لوگ ابھی تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے ہیں ان کے لیے ایک بنیادی سوال آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب بنیادی طور پر کیا ہے اور یہ نوجوانوں کو کیا سہولتیں فراہم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا پہلا سوال ڈیجیٹل یوتھ ہب سے متعلق ہے, اللہ کے فضل سے 26 مارچ کو اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کا, اس ڈیجیٹل پورٹل کا پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے 26 مارچ آف دس ایئر اس کا انوگریٹ کیا, اور اس کے اوپر آج کے دن تک 7.5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں. ابھی چونکہ یہ بالکل ایک نئی چیز ہے, پاکستان کے اندر اس طرح کا اور کوئی پورٹل موجود نہیں ہے, اور دنیا کے اندر بھی اس کو ایک منفرد ترین پورٹل کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جب بچے اور بچیاں رجسٹر ہوتے ہیں تو وہ نہ صرف ان کو جو ہمارے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے 4 ایز ہیں, جو ایجوکیشن, انگیجمنٹ, امپلائمنٹ, انوائرمنٹ, اس کے حوالے سے ان کو جو اپرچونٹیز ہیں ان کی قابلیت کے حوالے سے, اور ان کی جو سٹڈیز ہیں, جو ان کی ڈگریز ہیں, اس کے حوالے سے ان کو آٹومیٹکلی, مثال کے طور پہ اگر ان کو اسکالرشپس چاہیے تو پاکستان اور پاکستان سے باہر جو اسکالرشپس اویلیبل ہیں, جو انوائرمنٹ کے حوالے سے جو چیلنجز آ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو گرین اکانومی کی جو گروتھ ہو رہی ہے اور وہ ملٹی بلین سے ملٹی ٹریلین ڈالر اکانومی بنتی جا رہی ہے, تو اس کے اوپر جو ٹریننگز چاہیے, اس کے اوپر جو اپرچونٹیز ہیں وہ کھلتی جاتی ہیں ان کے آگے. امپلائمنٹ کے حوالے سے ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہیں, ان کو جو ہیں اپرچونٹیز جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک یہ بڑا ہی منفرد قسم کا پلیٹ فارم ہے جس پہ یہ بچے اور بچیاں جب جاتے ہیں, اور اگر ان کو کوئی آن لائن ٹریننگز چاہیے تو جو فری آن لائن ٹریننگز جن کا ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ سرٹیفکیشنز, تو یہ دنیا ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو ان بچے اور بچیوں کے لیے کھل جاتی ہے. اور ابھی چونکہ یہ ایک بالکل ہم نے ایک جس طرح کا یہ ہم لے کر آ رہے ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ پراپر ایکٹیو جو ہے یہ مڈ آف فیبروری تک ہوگا,
لیکن ابھی بھی اس کے اوپر جو بچے جا رہے ہیں ان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس کا اصل فائدہ جو ہے وہ مڈ آف فیبروری سے جب یہ پورے کا پورا جو ہے فنکشنل ہو جائے گا, اور اس وقت یہ گیم چینجر ثابت ہوگا پاکستان کے بچوں کے لیے. ڈیفینیٹلی گیم چینجر ثابت ہوگا. اچھا راز صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے نوجوان جو ہے وہ اس پلیٹ فارم پر رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, اور اس وقت کتنی جاب لسٹنگز اور اسکالرشپس جو ہے وہ اس ایپ پر موجود ہیں, اور خاص طور پر کون کون سی فیلڈ میں نوجوان روزگار حاصل کر سکتے ہیں؟ علی اور ہنا, جو بات آپ نے دوسرا سوال کیا یہ بھی پہلے سوال سے ہی منسلک ہے, اور میں کافی چیزوں کا جواب اس میں دے چکا, لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ آج کے دن اگر آپ جائیں گے, آج اس کو کھولیں گے, میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ مڈ آف فیبروری یہ پراپر فنکشنل ہو چکا ہوگا, اور اس وقت آج جو کچھ اس پہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت 10% ہے, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ فروری کے مڈ کے بعد اس کے اوپر وہ تمام اپرچونٹیز پوری دنیا جو کھلے گی. لیکن آج بھی جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ 5000 سے زیادہ اسکالرشپس ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہمارے بچوں کے لیے اویلیبل ہیں, 1,00,000 سے زیادہ جاب لسٹنگز آج کے دن میں ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان آج اویلیبل ہیں. تو یہ ایک اس طرح کی فیوچرسٹک اپروچ رکھ کے بنایا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو سفارش کے بغیر, آپ کو ہمارے دفاتر کے چکر لگائے بغیر, صرف اور صرف اپنے بچے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان کو یہ اپرچونٹیز جو ہیں یہ ملنا شروع ہو جائیں گی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ سے ایک ویژن رہا ہے, اور میں تو ہمیشہ برملا ہر جگہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے صرف اور صرف وہ میرٹ پر چلنے والے انسان ہیں, اور میرٹ کی بنیاد پر اپنے نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں, کیونکہ میرٹ کی بنیاد پر جب ہمارے نوجوان آگے آئیں گے تو یہ معاشرے کو صحیح سمت میں لے کے جائیں گے. ان کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا کہ یہ قابلیت کی بنیاد پر آئے ہیں, ان کو کوئی سفارش نہیں کرانی پڑی. تو جو پرائم منسٹر کا جو ہمارا جو ڈیجیٹل یوتھ ہب ہے یہ گیم چینجر ہے, اور انشاءاللہ تعالی مڈ فیبروری کے بعد, آج میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ 10% پہ ہے, مڈ فیبروری کے بعد جب یہ پراپر فنکشنل ہو جائے گا, کیونکہ اس میں نئی نئی ایپس جو ہیں ایڈ ہو رہی ہیں, اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس سے پاکستان کے نوجوان بچے اور بچیاں کسی بھی فیلڈ کے اندر اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ آرٹ اینڈ کلچر ہے, چاہے وہ آئی ٹی کا میدان ہے, چاہے وہ سپورٹس کا میدان ہے, چاہے وہ جس طرح پہلے کا گرین اکانومی ہے, کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, ہر فیلڈ میں ان کے لیے یہاں پر اپرچونٹیز موجود ہیں. بہترین رانا صاحب, یہ تو بہترین ہے کہ ایسا پلیٹ فارم موجود ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. آگے اے آئی اور انٹرنیٹ کا دور ہے, تو حکومت اس حوالے سے ڈیجیٹل شعبے میں بہتری اور جدید دنیا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے اسے کمپیٹ کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اچھا, جو آپ کا تیسرا سوال ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ پاکستان آج اگر ہم نے دنیا میں اپنی جگہ بنانی ہے تو وہ انوویشنز جو دنیا میں آ رہی ہیں, جو انٹرونشنز جو آ رہی ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ مطلب ان کو لے کر نہیں چلیں گے تو ہم اپنا مقام کھو دیں گے. اور اس کی ایک تازہ مثال جب آپریشن بنیان المرصوص ہوا تو اس کے اندر جہاں پر دفاعی طور پر ہم نے اپنی جو برتری دکھائی, وہ برتری جہاں پر ہماری بہادر افواج کا جذبہ تھا, جہاں پر کمٹمنٹ تھی, وہاں پر ٹیکنالوجی بھی تھی, کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کے میدان میں انڈیا کو مارا. ہمارے جہازوں نے جو ان کو ٹارگٹ کیا, ہمارے میزائلوں نے جو S-400 کو اڑایا. تو آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور اے آئی اب ایک حقیقت ہے. اور آپ کو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی, اور آپ کے ذریعے قوم کو بتاتے ہوئے مجھے یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جس نے اپنی اے آئی پالیسی جو ہے وہ لانچ کر دی ہوئی ہے. ہم اے آئی کا جو کریکولا ہے اس میں یونیفارمٹی لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی ابہام نہ رہے, کوئی کنفیوژن نہ رہے. اور اے آئی کے اوپر اب بہت زیادہ سٹریمز اویلیبل ہیں, تو وہ سٹریمز جو ہمارے بچے بچیوں کے لیے, ہمارے قوم کے مستقبل کے لیے بہترین ہیں, تو اس اے آئی پالیسی کے اندر اس کو کور کرتے ہوئے ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے ہمارا جو چلتا ہے, پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام,
اور اس کے تحت ہم AI ٹریننگ کے کورسز بھی کرا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ہر وہ اپرچونٹی دے رہے ہیں. منسٹری آف IT جو ہے وہ اس کے اوپر ہمارے ساتھ بہت کام کر رہی ہے. پھر اس کے اندر ایک گیم چینجر جو ہے, کامن ویلتھ کی جب سیکرٹری جنرل صاحبہ پاکستان تشریف لائی تھی تو اس کے اندر ہم نے کامن ویلتھ کے ساتھ AI فار یوتھ جو ہے ایک ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا تھا. AI سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروگرامز جو کامن ویلتھ کو اویلیبل ہیں وہ فری کورسز ہمارے بچیوں کے لیے اویلیبل ہیں, وہ ہم نے اویلیبل کیے ہوئے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑا گیم چینجر ہم نے اسٹینفورڈ کے ساتھ مل کے جو ہے ایک لانچ کیا ہے AI کے اوپر کورس, جس کے اوپر جو بچیاں جس وقت اس کا پہلا بیچ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر رہا ہے. کیونکہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا تو اس کے اندر ہم نے تعداد تھوڑی رکھی, اور اب جیسے جیسے یہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اس میں 2 چیزوں کی ہم نے گارنٹی کی کہ جو بچی یہ ٹریننگ لے کے سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا وہ منیمم $60,000 پر ایئر اینولی سے $150,000 تک کمائے گا گھر بیٹھ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمارا جو ایک اور جو ہمارے بہت زبردست طریقے سے کہ وہ آگے ہم نے ابھی 50 کا بیچ پہلا لے کر آئے تھے کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ تھا, لیکن جتنا انٹرسٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو ہم ڈیفرنٹ سٹریمز کو کھول رہے ہیں اپنے بچیوں کے لیے. ہر فیلڈ کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان اگین ان چند ممالک میں سے ایک ملک ہے جس نے اپنی جو ہے چپ کی اور سیمی کنڈکٹر کی پالیسی کو بھی لانچ کیا ہے, کیونکہ آگے جس طرح دنیا ماضی میں پیٹرول کے ذریعے کنٹرول ہوتی تھی, جو پیٹرو اکانومی تھی اس کی وجہ سے آگے IT اور اس سے ریلیٹڈ جو انٹرونشنز ہیں ان سے کنٹرول ہونی, اور جو کنٹری اپنا چپ بنائے گی وہی خود مختار ہوگی, وہی کیونکہ لیپ ٹاپ سے لے کے کیمرے کی آنکھ سے لے کے آپ کسی چیز کا ذکر کریں, میزائل, ٹینکس, جہاز, یہ سب کچھ آگے چپ کے مرہون منت ہیں. تو وی آر ٹیکنگ پاکستان ٹو نیکسٹ لیول, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم کے بچوں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ, پاکستان کی قوم کے ساتھ مل کے ہم دن رات پاکستان کی بہتری کے لیے پرائم منسٹر شہباز شریف کے ویژن کے مطابق کام کرتے رہیں گے. زبردست, اور زبردست ویژن ہے پرائم منسٹر صاحب کا. جس طریقے سے رانا صاحب آپ نے تفصیلاً روشنی ڈالی ہے کہ AI کے ورلڈ میں ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں جدید دنیا سے, تو وہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا, میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی نوجوان قرض یا پھر اسکالرشپ کا تو ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا ہے, ٹریننگ چاہتے ہیں, تو کیا ڈیجیٹل یوتھ ہب جو ہے اس پر پروسیجر کیا ہوگا, اور کیا اس ایپ سے جو نوجوان ہے وہ کوئی لون بھی لے سکتے ہیں اپنی تعلیم کے لیے؟ اچھا, جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر آپ کا سوال تھا کہ ہم کیا قرض بچوں کو دے سکتے ہیں, ان کو ٹریننگز دے سکتے ہیں, اسکالرشپس دے سکتے ہیں, تو یہ آلریڈی میں نے اسکالرشپس اور ٹریننگز کا تو پہلے ایکسپلین کر دیا. قرض کا پرائم منسٹر جو ہمارا یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون ہے, اس کے اوپر اس دفعہ ہم اللہ کے فضل سے جب پرائم منسٹر ہمارے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وسائل کی کمی پر ہماری قوم کے نوجوان آگے بڑھنے سے محروم رہ جائیں, تو جہاں پر ہم ان کو دانش سکولز, پاکستان دانش اتھارٹی بنا دی, پورے پاکستان میں دانش سکولز بنا رہے ہیں. جس طرح ہم اسکالرشپس کے اوپر پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ تھا, وہ آج پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بن چکا ہے, پورے پاکستان کے بچے اسکالرشپس حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو امپلائمنٹ کی میں نے آپ سے بات کی کہ لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں, آپ وہاں پر جا کر اپلائی کریں. اسی طرح لونز جو ہیں, یہ پرائم منسٹر جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی کا لانچ کیا تھا 2010 کے اندر, اور اس کے اندر جو پرنسپلز آف پالیسی تھے جہاں پر اس میں یہ کہا گیا لیپ ٹاپ, اسکالرشپس اور یہ ساری چیزیں آئیں, وہاں پر سافٹ لونز بھی آئے کہ ہمارے بچیاں جو کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے, کوئی بزنس اپنا کرنا چاہتا ہے, کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے, تو عزت کے ساتھ ان کو انٹرسٹ فری لونز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ دیتی ہے. اس سے آپ بالکل آپ اس پر اپلائی کریں, اور اس سال
200 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हमारे बच्चे बच्चियों के लिए अवेलेबल है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ खड़ी है और आपके साथ खड़े होके आपके कारोबारों को तरक्की देने के लिए, आपकी जिंदगियां बनाने के लिए इस लोन का फायदा उठाएं और अपनी जिंदगियां बनाएं। और जब आपकी जिंदगी बनेगी तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। जी, चाह रहे थे कि जाते जाते एक पैगाम आप देते जाए नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के हवाले से। अच्छा, ये जो आपका आखिरी सवाल है कि ये प्लेटफॉर्म जो डिजिटल यूथ हब है नौजवानों की जिंदगी कैसे बदल सकता है, तो मैंने काफी एक्सप्लेन किया। मैं सिर्फ आखिर में ये बात कहूंगा कि नौजवानों को अपने ऊपर एतबार और एतमाद होना चाहिए, अपनी सलाहियतों पर एतबार होना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो मौके दे रहे हैं वो आपकी काबिलियत की बुनियाद पे दे रहे हैं। हम आपको ये मौके किसी की सिफारिश की बुनियाद पर नहीं दे रहे। और ये हुकूमत जो है इसका फर्ज है कि जो टैलेंट है उसको आगे आने का मौका दे। और हमें फख्र है कि चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान है, चाहे आईटी का मैदान है, कोई मैदान है, हम काबिलियत की बुनियाद पर बगैर सिफारिश के आपको आगे आने का मौका देते हैं। तो इस डिजिटल यूथ हब का पूरा फायदा उठाएं, इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इधर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनका फायदा उठाकर अपनी जिंदगियां बनाएं, क्योंकि जब आपकी जिंदगी बनेगी आपके खानदान की जिंदगी बनेगी। आपका खानदान जब खुशहाल होगा तो आपका इलाका खुशहाल होगा। इलाके की खुशहाली से सूबे की खुशहाली आएगी और सूबों की खुशहाली से पाकिस्तान की खुशहाली आएगी। तो मेरा पैगाम, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पैगाम आपके लिए ये है कि हमने ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो खड़ी की है, इसको अवेल करें और अपना और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाएं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। राना मशहूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना साहब, हम चाहेंगे कि लाहौर जब भी आप आए तो हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें और ये जो जिस तरह के जदीद इकदामात हुकूमत उठा रही है खासतौर पर हमारे यूथ के लिए, उन पर मजीद रोशनी डालें। हम प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब पर बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना फिटनेस के हवाले से, पहाड़ों के हवाले से आज इस दिन को मनाते हैं और बात करते हैं कि आलमी सतह पर तो इसकी बहुत एक्नॉलेजमेंट मौजूद है, लेकिन क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी उसी तरह से माहौल दोस्त हैं, मुस्बत तब्दीलियां लाना चाहते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली है उसने भी 2002 को पहाड़ों का बैनुल अक़वामी साल करार दिया था और 2003 के बाद हर साल 11 दिसंबर को बैनुल अक़वामी माउंटेनियरिंग डे मनाया जाता है। तो आज हम उसे मना रहे हैं और उसे मनाने के लिए अहमद उज़ैर साहब, जो कि खुद एक एथलीट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाते थे। आयरन मैन में शिरकत कर चुके हैं और इसके अलावा कोपेमा खुद भी हैं। तो बेहतर होगा कि इन्हीं से जान लेते हैं कि कितना मुश्किल है पहाड़ों को सर और उन्हें महफूज रखना। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद उज़ैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे और आपके सुनने वालों से बात करके। अहमद, सबसे पहले तो आज एक तो पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से भी बात करें कि इस दिन को मनाने का बेसिक मकसद जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है और खास तौर पर एक्नॉलेज करना है उन लोगों को जो ये काम करते हैं, जो कोहपेमा है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि एक जो आम आदमी है, जो एथलीट नहीं है, उसने खुद को कैसे फिट रखना है? मुश्किल सवाल है फ्रैंकली। एक तो ये कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो पहाड़ों का आलमी दिन है वो सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। बिकॉज हमें पहाड़ एक बहुत ही एक क्लियर मिरर है हमारे सामने कि हम माहौलियाती आलूदगी की वजह से उनकी जो शक्ल चेंज हो रही है पिछले हम 15-20 सालों में हमने देखी है। हमें नजर आता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है और एनवायरनमेंट का डैमेज इंसान और इंसानियत जो कर रही है उसकी वजह से वो पहाड़ हमें दिखाते हैं कि वो किस तरह उनकी शेप चेंज हो रही है। उसमें जो बहुत सारी स्नो है वो मेल्ट होती जा रही है और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि उस तरह पहाड़ जिस शौक से लोग वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके अपने आप को चैलेंज करते हैं वो शायद उस तरह ना जा सकें या उस तरह वो एक्सेसिबल ना रहे, बिकॉज उनकी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रही है। राइट। सो एक तो डैमेज मौजूद है, दूसरा
تو دوسرا میں اس کو میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم ماؤنٹین کا رخ کرتے ہیں تو ہم صرف ماؤنٹین کو دیکھنے نہیں جاتے, ہم اپنے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور اس طرح آپ اپنی صحت کا خیال, جو سوال تھا بہت اچھا سوال ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو خالی ماؤنٹین پہ جانا اس کا حل نہیں ہے, وہ ڈیلی بیسس پہ اپنے اندر وہ نیچر بلڈ کرنی ہے کہ آپ نے اچھا کھانا کھانا ہے, کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرنی ہے, اور جیسے جیسے آپ وہ اپنے اندر کیپیسٹی بلڈ کرنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ماؤنٹین کا رخ بھی کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو جانا بھی چاہیے. بالکل احمد, بالکل پہاڑوں کا تحفظ تبھی یقینی بنایا جا سکتا ہے جب آپ اپنا تحفظ پہلے خود کر سکیں اور اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں. تو یہ بتائیے گا کہ آئرن مین, مجھے بہت دلچسپی ہے اس کے بارے میں جاننے میں, آئرن مین میں شرکت کرنا ہی جان جوکھوں کا کام دکھائی دیتا ہے, اور آئرن مین اسی لیے وہ کہلاتا ہے کہ آپ اس میں مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں جو عام طور پر بھی آپ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں وہ آپ کو کرنی ہوتی ہیں. کیسے شرکت کی, ذرا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. جی, تو میں نے آئرن مین 70.3 کیا ہے انطالیہ ٹرکی میں. اس میں اس ریس کے 3 پارٹس ہیں. پارٹ 1 ہے جس میں آپ 1.8 کلومیٹر سوئم کرتے ہیں اوشن میں, اس کے بعد پھر آپ فوراً چینج کر کے سائیکل شروع کرتے ہیں, 90 کلومیٹرز کا سائیکل ہے, اور اس کے بعد پھر فوراً سائیکل کھڑی کر کے آپ پھر 21 کلومیٹرز رن کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی پاپولر ریس بنتی جا رہی ہے. 1980s میں اس کا شروعات ہوئی تھی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آئرن مین ریسز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور اس کا رجحان بڑھتا ہوا جا رہا ہے. کچھ چیلنجز ہیں, مثلا سائیکل ہے تو اچھی روڈ سائیکل پاکستان میں امپورٹ کرنا بہت ہی مہنگی اور چیلنجنگ ایکسرسائز ہے کیونکہ جنرلی اس طرح ملتی نہیں ہے. اسی طرح رننگ سے ریلیٹڈ بہت سارے رننگ شوز, اب ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میراتھونز پاکستان میں آرگنائز ہونا شروع ہو گئی ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد میں, تو دوڑنے کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اس طرح اچھے کچھ برانڈز نے اپنے جوتے بھی رننگ اسپیسیفک شوز بنانا شروع کیے ہیں, جو کہ بہت ہی خوشائن بات ہے. بٹ میرے لیے جو سب سے بڑا جو چیلنج نظر آتا ہے وہ سوئمنگ ہے. سو پاکستان میں ایک عام انسان کے لیے اچھا سوئمنگ پول کی ایکسس بہت مشکل ہے. کچھ پرائیویٹ کلبز ہیں, کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ سوئمنگ پول اویلیبل ہیں, بٹ جنرلی پبلک کے پاس سوئمنگ پول کی ایکسس نہیں ہے, جو کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں. ان تینوں میں سے جو چیلنجنگ تھا وہ سوئمنگ ہی تھا, یا آپ کے لیے کچھ اور مرحلہ مشکل تھا تینوں میں سے؟ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس سوئمنگ پول کی ایکسس تھی, اور میں بچپن سے ہی سوئمنگ کر رہا تھا. تو انفیکٹ میں کل ہی کسی کو بتا رہا تھا کہ میں اس کالج میں سوئمنگ کا چیمپئن تھا. تو میرے لیے سوئمنگ اس طرح ہے جس طرح کوئی واک کرتے ہیں, لیکن میرے لیے چیلنج سائیکلنگ تھا. تو میں نے وہ سائیکل لے کے آنی, دبئی سے میں لے کے آیا, اس کے بعد اس سڑک پہ سائیکل کرنا ایک پرٹیکولر چیلنج تھا. ٹریفک کے حالات آپ سب کو پتہ ہیں, آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ سڑک پہ اس طرح سائیکل کریں جب آپ کے ساتھ سے بہت سارے جو ہے وہ باقی ٹریفک تیزی سے جاری ہو. تو ڈیڈیکیٹڈ سائیکل کی جگہ نہیں ہے ہمارے. ویسے احمد, کراچی میں جو سی ویو ہے وہاں پر ڈیڈیکیٹڈ جگہ بنائی گئی. یہاں پر بھی جگہ تو بنا دیتے ہیں, لوگ ہی نہیں اپناتے ہیں اس چیز کو, اور اس کے بارے میں اتنے اویئر بھی نہیں ہوتے. ابھی آپ ٹپس دیجیے گا جاتے جاتے کہ کیا کرنا چاہیے ایک عام آدمی کو کہ اس کی صحت بہتر رہے اور اپنے ماحول کو بھی وہ محفوظ بنا سکیں, ماحول دوست بن سکیں. بہت اچھا سوال ہے. مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ سیوک سینس ہمارے اندر آتی جا رہی ہے. آج کل پچھلے 2-3 ہفتے میں بہت سارا ڈسکشن ہوئی ہے ٹریفک اور ٹریفک کے قوانین سے ریلیٹڈ. اس میں لٹرنگ ایک ایگزامپل ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہماری جو باڈی ہے وہ ہم کس طرح کا جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کیا نقصان پہنچتا ہے, ہم ایکسرسائز نہیں کرتے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور پھر سٹریس جو ہے صبح سے لے کے شام تک جو کام کا سٹریس ہے وہ ہماری باڈی کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے. میں جینوئنلی بلیو کرتا ہوں کہ اگر انسان اپنی صحت کا خیال رکھے تو باڈی جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرتی ہے, آپ اولڈ ایج میں ضروری بھی ہے. تھینک یو سو مچ. احمد عزیر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پہ. ویلکم بیک. سیگمنٹ مائنڈ میٹرز شامل کرتے ہیں. آج بات ہو رہی ہے گلگت بلتستان کی معروف سماجی رہنما آمنہ کوثر سے. آئیے دیکھتے ہیں.
السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ میں اس وقت گلگت بلتستان میں ہوں اور گلگت بلتستان میں میرے ساتھ بیٹھی ہیں آمنہ کوثر۔ آمنہ کوثر سماجی رہنما ہیں، بہت ہی متحرک ہیں، اور کئی دفعہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایک ہی انسان اتنے زیادہ کام کیسے کر سکتا ہے، اتنا ملٹی ڈائمینشنل کیسے ہو سکتا ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کا کنٹریبیوشن ہے ان کا یہاں پہ گلگت بلتستان میں، خواتین کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے، یعنی آپ بس گنتے جائیے کہ ان کی جو مختلف جو میدان ہے جس میں انہوں نے کام کیا۔ آمنہ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میرا ایک سوال تو آپ سے یہ ہے، اور ہمارا یہ جو آج کا موضوع ہے یہ ذرا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے، اس پہ آپ نے کام بھی بہت کیا۔ اچھا، جب ہم ڈاؤن سے آتے ہیں نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہاں کی جو خواتین ہیں، اسپیشلی ہنزا کی اور اوور آل جی بی کی، وہ بڑی امپاورڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑی کانفیڈنٹ ہیں، نمبر ون۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت بڑے ٹریول لاگ جنہوں نے لکھے، ٹریول رائٹرز ہیں جنہوں نے 40-50 سال پہلے بھی اگر اس خطے میں آئے تو اس وقت بھی انہوں نے خواتین کی تعریف کی، ان کے کانفیڈنس کی تعریف کی۔ یہ اس کے کلچرل روٹس ہیں۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنی بڑی تعریف کی۔ شاید میں اتنا مطلب کوشش کرتی ہوں کرنے کی۔ بس یہ ہے سر کہ ہمارے یہاں پہ جی بی کی بات کریں اور اسپیشلی خواتین کی بات کریں تو تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، وہ بھی اسی ٹائم سے ہی ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ، اور جب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو مین وائل ان کے جو جیسے ہمارے نانا دادا ہیں، میل ہے، انہوں نے ان کو انکریج کیا ہے کہ وہ کام کر رہی ہے، اور فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، گھروں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ آلدو جو خواتین ہوتی ہیں وہ پوری دنیا کی خواتین کا یہ ہے کہ خواتین گھروں میں بھی کام کر رہی ہے، بچے بھی سنبھال رہی ہیں، اور ورکنگ ویمن بھی ہے، گھر سے باہر جابز کرتی ہے، بزنسز کرتی ہیں۔ تو کنٹریبیوشن تو پوری دنیا میں ہر خاتون کا ہے۔ کچھ جگہوں پہ مشکل ہوتا ہے اس چیز کو کیریئر اپنا پرسو کرنا یا اس کام کو کنٹینیو کرنا، لیکن ہمارے یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اگر میں کام کر رہی ہوں تو میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا ہے کام کرتے ہوئے، اسی طرح میں نے اپنی نانی کو بھی دیکھا ہے، اور ان کے پیچھے ہمارے مرد حضرات ہیں جو ہمارے فادر یا ہمارے فور فادرز ہیں، تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گی۔ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جس سوسائٹی میں ہنزا کے سوسائٹی میں پلی بڑی ہوں، وہاں پہ ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک گھر میں 2 بچے ہوں اور ایک کو آپ اگر پڑھا سکتے، آپ کی کیپیسٹی صرف ایک کو پڑھانے کے، تو اپنی بیٹی کو ترجیح دے دیں۔ تو اس کانسیپٹ کو لے کے ہر ایک جو ہے اس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو ویمن امپاورمنٹ میں مجھے جو لگتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ میں اگر ہم بات کریں تو فائنینشلی امپاور ہونا سب سے بڑی بات ہے، جس میں وہ فیصلہ کرنے کی قوت اس کو قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو خاتون ظاہر ہے جب جاب کرے گی اس کے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے آئیں گے، بزنس کرے گی اپنے پیسے آئیں گے، تو فائنینشلی بھی امپاور ہو جائے گی، پھر وہ بہت سارے مشکل حالات کا جو ہے مقابلہ کر سکتی ہے۔ ایک میں مثال دوں گی کہ میں جب ہنزا میں تھی، ہنزا میں میری جب پوسٹنگ تھی، میں کام کر رہی تھی، تو میری ایک آنٹی ہے جن کے ساتھ میں رہی ہوں، میں ہمیشہ ان کو کوٹ کرتی ہوں، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، انہوں نے شاید مڈل بھی نہیں پڑھا ہو، پرائمری بھی نہیں پڑھا ہوگا، لیکن جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بیوہ ہو گئی، کہتی ہیں کہ جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے گھر میں ایک آٹے کا تھیلا نہیں تھا، اس دور میں وہ خاتون گئی ہے کہیں سے، اس نے اپنے لیے جاب فائنڈ آؤٹ کیا ہے، بے شک وہ کوئی چھوٹے لیول کا جاب ہو، لیکن اس نے محنت کی ہے، وہی اس کام کو کیا ہے، اور اپنے بچوں کو پالا، ان کو تربیت کی، ان کو پڑھایا، ملک سے باہر بھی بھیجا۔ میں بالکل سمجھ گیا ہوں، بچے امریکہ میں چلے گئے۔ جی بالکل، اس طرح کی خواتین ہیں کہ جو پڑھی لکھی نہیں ہے پھر بھی کام کر رہی ہے، اپنے خاندان میں کنٹریبیوشن کر رہی ہے، تو اگر وہ کر سکتی ہیں، میں یہ کہتی ہوں نا، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جن کے پاس اسکل ہے، ڈگریز ہے، ہمیں تو اپرچونیٹیز ملی ہے، تو ہم سب کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ۔ اور جو گلگت بلتستان میں اگر ہم اوور آل دیکھیں تو
اس میں تھوڑا سا لیڈنگ کردار حمزہ کا بنتا ہے اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پہ بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ والا معاملہ بہت اچھا ہو رہا ہے. بالکل سر, اس طرح ہے نا کہ میرا ایریا ہے تو میں حمزہ گجال ہی بولوں گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسری جگہوں پہ نہیں ہو رہا. غیزر ہے, دوسرے ڈسٹرکٹس ہے, استور ڈسٹرکٹ ہے, اسکردو ڈسٹرکٹ ہے, سارے ڈسٹرکٹس میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہے. اس میں پھر بہت سارے انسٹیٹیوشنز کا بھی ہاتھ ہے, این جی اوز کا بھی ہاتھ ہے اور گورنمنٹ کے اداروں کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ پر اب کام ہو رہا ہے. پہلے ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہو, پھر جاب کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہو, لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں پہ نا ویمن امپاورمنٹ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایکول کام ہو رہا ہے. اور کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ بزنس الاؤ نہ ہو, لیکن ایون اسکردو شہر میں بھی ہماری خواتین ہیں جو ہوٹل مینجمنٹ میں ہوٹل چلا رہی ہیں, مطلب انسٹیٹیوٹس کے ہیڈز ہیں. تو اور خواتین انٹرنیشنلی بھی اپنے اس کام کو لے کے گئی ہیں. تو میرے خیال سے یہ چیز ہر جگہ پہ ایکولی ہو رہا ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں بہت زیادہ مینٹل ڈس آرڈرز کا شکار ہوتی ہیں, بیکاز ایبسرڈنس بہت دیکھتی ہیں. لیکن جب وہ امپاورڈ ہو جاتی ہیں, جب وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں فائنینشلی یا دوسرے جو اپنی زندگی کے روزمرہ فیصلے وہ خود کر سکتی ہیں, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے مینٹل ڈس آرڈرز میں بہت کمی آتی ہے اور ایک آپ کی ذہنی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. ہاں جی, یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کی ایک خاتون کے لیے اگر وہ سپریس ہو, کوئی ایک ویشیس سائیکل میں رہ رہی ہو کہ جہاں پہ اس کے لیے اس سرکل سے نکلنا مشکل ہو جائے, کیونکہ وہ اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے, کہ فائنینشلی وہ امپاورڈ نہیں ہے یا پھر وہ اپنے ڈیسیجنز نہیں لے سکتی ہے, تو وہاں پہ یہ ڈپریشن لیول زیادہ ہو سکتا ہے. بندہ انگزائٹی میں جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن لے سکے. لیکن ایک خاتون جو کہ کہتی ہے کہ نہیں, میں اس چیز کو, اس ظلم کو نہیں سہ سکتی, میں ان چیزوں کو اچھے سے کر سکتی ہوں, میں اپنے فیصلے کر سکتی ہوں, میں جو ہے فائنینشلی اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ تھوڑی سی ایک تو بیزی ہوگی تو پھر فریش رہے گی, دوسرا یہ ہے کہ اپنے فیصلے کر پائے گی, اپنے ڈیسیجنز جتنے بھی اس کے چاہے فائنینشیل ڈیسیجنز ہو یا کوئی اور ڈیسیجن ہو کر پائے گی, تو وہ ڈپریشن سے نکل جائے گی. البتہ اس کا ساتھ دینے والا ہو, کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا ہو, یعنی سوسائٹی سپورٹیو ہو یا فیملی سپورٹیو ہو, تو پھر تب وہ جو ہے اس ڈپریشن سے نکل سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین بات یہ ہے کہ جب مینٹل ڈس آرڈرز کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ خاتون جو اپنا فیصلہ خود کرتی ہے, تو جب آپ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں اور چاہے غلط فیصلہ کیوں نہ کریں, پھر آپ اس کے نتائج کو فیس کر لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ نے خود کیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ امپاورڈ نہیں ہوتے اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے اوپر آ رہی تھی جو آپ نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا, لیکن وہ جو نتائج ہیں وہ انتہائی نیگیٹو ہو رہتا ہے, وہ اسی طرح جو منفی اثرات آپ کی ذہنی صحت پہ مرتب کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی, کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور جب آپ خود فیصلہ کرتے ہیں تو پھر نتائج چاہے منفی بھی آئے, کوئی بھی ہو, تو پھر آپ اس کو فیس بھی کر لیتے ہیں. خواتین جو ہیں گلگت بلتستان کی وہ ہمارے لیے مثال ہیں, اور نصر حسین تاج صاحب نے جو ابتدائی سفر نامہ لکھا ہے اس وقت سے لے کے آخر تک ان کے جتنے بھی سفر نامے ہیں انہوں نے بار بار ذکر کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان میں جو آئیڈیل خاتون ہے وہ گلگت بلتستان کی ہے, حمزہ کی ہے. کانفیڈنس ہے, اور وہ کانفیڈنس جو ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے جب آپ ایز اے ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں, اور کسی بھی خاتون سے, کسی بھی بچی سے, کسی لڑکی سے آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جو ہے وہ بذات خود اس چیز کی علامت ہے کہ وہ کسی طرح کی انسیکیورٹی کا شکار نہیں ہے, کسی طرح کا عدم تحفظ اس کو نہیں ہے. وہ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کی یہاں کی عورت میں نظر آتے ہیں. گلگت بلتستان جب بھی آئیے تو یہ ان چیزوں کو ضرور آبزرو کیجیے. اور آمنہ کوثر جو ہیں, کیونکہ ان کی بہت ساری جہتیں ہیں, بہت سارے میدان ہیں, تو اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کے لیے ہے, اور ہم مزید سیگمنٹ میں اگلے ہفتے ان سے بات کریں گے اور مزید ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹرز. سیگمنٹ آپ نے دیکھا, امید ہے آج کا ایکسپریسو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. جو ملاقاتیں ہم نے کروائیں, جو ڈسکشنز ہم نے کی, وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت, ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.